I now invite Dr. Rajat Malhotra to begin this program with the welcome address and continue it from there. Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you, those who are present here and also those who are watching this program live. Today we all have gathered here on 23rd November 2024 at CPS Center for its inauguration. The center is complete in every sense. It has a beautiful Quran conference hall with all the modern amenities. It has a Maulana Waiduddin Khan Legacy Hall, CPS Studio, CPS Office, and a prayer hall, Alhamdulillah. It has been quite a ride for last 2 years when we decided to complete this center. Lot of brainstorming session, planning, replanning, U-turn, changing of vendors. But in the end, Alhamdulillah, God helped us realize in completing this center, despite the difficulties, challenges, and hurdles. To acknowledge a few very important names, Navdeep Kapoor led this project. He became the interior designer, the architect, the executor. And I must say that he has been on his toes from day one, even till today. There were extraordinary efforts being put by Navdeep Kapoor. Vikrant Dagar, who brought in his L&T experience, he supervised cost controls and made sure that everything that was discussed was implemented. Tremendous efforts by Vikrant Dagar. Dr. Nagma Siddiqui, who was involved in every aspect, including the quotations, text, timeline. I must say that she rested very less, and for last couple of months she has been working very tirelessly. Professor Farida Khanam, Farida Apa, she has been our inspiration and motivation. She kept that motivation level up, and wherever we needed her approval to go through the text that was to be put on the center, she was always available and very enthusiastically waiting for this day. Dr. Sania Snen Khan Saab, he sat with us in every single discussion. Some of the discussions went for a couple of hours, but Dr. Saab gave his continuous guiding inputs. In fact, he got the books published at the light speed, which inshallah will be launching tomorrow. Tarab Khan, our angel. And I must say that Tarab can give competition to a machine or a computer because they can short circuit, they can stop working, but not Tarab. Tarab has been a great asset to CPS mission. Faraz Khan, he's the backbone. He gave a critical guiding contribution in completion of the center. He had to manage his professional work also along with the center work, but it seemed to us that he's only doing CPS work, not his professional work. Muniz Bhai brought in his creative advertising experience. He gave the nuanced and creative inputs which we feel today that had it not been there, the center would have looked incomplete. Mayank Puri, you all know Mayank. Mayank put his heart and soul into this project, and no wonder Maulana Sahab always used to put his hand over his head whenever Mayank was in Maulana Sahab's proximity. Entire CPS office and all the CPS members, all of you who are present here and all those who are not present here, we know that your heart beats for this mission, and it is because of your well-wishingness, your duas, that the center has got completed today. Alhamdulillah. حدیث میں آیا ہے کہ اپنے ایمان اور بلیف کو رینیو کرتے رہو. آپ سب کو بھی یہ یاد ہوگا کہ جب بھی اس طریقے کے پروگرامز ہوتے تھے تو مولانا ہمیشہ تجدید ایمان کا کلمہ پڑھاتے تھے. میں یہ کہوں گا کہ اس سینٹر کے حوالے سے کہ سچ مانیے کہ یہ سینٹر کا مکمل ہونا ہم سب کے لیے ایک تجدید عمل ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ سی پی ایس مشن کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم سب ایک ساتھ ہیں, ہمیں اپنا گول یاد ہے, اینڈ وی آر گیٹنگ مور اینڈ مور آرگنائزڈ اینڈ فوکسڈ, اینڈ انشاءاللہ وی ول
realize our goal. کچھ دن پہلے میں فریدہ آپا سے ایک حدیث کی چرچا کر رہا تھا جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے جس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہم سب ساتھیوں میں سے بہترین کون ہے؟ تو پروفٹ نے کہا کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آئے، جس سے بات چیت کر کے آپ کے علم اور نالج میں اضافہ ہو، جس کے عمل آپ کو آخرت اورینٹڈ بنائے۔ اب آپ سب لوگ مولانا وحید الدین خان صاحب کو ذہن میں رکھ کے سوچئے، مولانا ہمیشہ اللہ کی بات کرتے تھے، جب ہم ان سے ملتے تھے ان کو دیکھتے تھے تو اللہ کی یاد آتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اسے نئی بات نئی ڈسکوریز نہ ملی ہو، ان کے عمل ہمیں آخرت کی یاد دلاتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی ویسا ہی بننا ہے جیسے رسول اللہ نے فرمایا اور ہم نے مولانا کی زندگی سے ان کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ سینٹر کا مکمل ہونا ہمیں اس واقعے سے بھی ہمیں اسٹرینتھ دلاتا ہے کہ جب کعبہ مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کنسرن تھے، ان کو لگا کہ کیسے ان کی آواز دنیا تک پہنچے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھروسہ دلوایا اور یہ کہا کہ جنریشن آفٹر جنریشن irrespective آف دا ڈسٹینس ان دا بیک گراؤنڈ لوگ تمہاری آواز کو رسپونڈ کریں گے۔ اسی لیے سورہ الحج میں آتا ہے کہ call mankind to pilgrimage, they will come to you on foot and on every kind of lean camel by every distant track۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ہمیشہ مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارا کام صرف کھڑا ہونا ہے اور کال دینا ہے، باقی سارا جو ہے وہ اللہ کے حوالے۔ مولانا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کہتے تھے کہ یہ مشن تو دیوانوں کا مشن ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ شروعاتی وقت میں جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو لیڈ کیا کرتے تھے تو اس میں سے کچھ لوگ اصحاب صفہ کے ہوتے تھے جو بھوک اور کمزوری سے گر جاتے تھے نماز کے دوران۔ لوگ اکثر ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے دیز آر دا کریزی ونز، یہ تو دیوانے لوگ ہیں۔ پروفٹ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس بات سے واقف ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر اور کیا ریوارڈ رکھا ہے تو تم بھی بھوک اور غربت کو ویسے ہی پسند کرو گے۔ تو یہ جو اللہ کے کام کے لیے دیوانگی ہے، میں کہوں گا یہ تو سنت ہے اور یہ ہم سب لوگوں کی پہچان ہے۔ میں حال ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے، تو اس میں ونسٹن چرچل کا ذکر تھا۔ ونسٹن چرچل جیسا ہم جانتے ہیں، ہی واز ون آف دا بگیسٹ لیڈر ان ہیومن ہسٹری۔ ہی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان ورلڈ وار II۔ ہی از نون فار his speeches۔ He died in 1965۔ انہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب اسے ایسے کام کا موقع ملتا ہے جو صرف اس کے لیے بنا ہوتا ہے، اس کی خوبیوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ جب وہ موقع آئے اور وہ تیار نہ ہو، اس کے لائق نہ ہو، جو اس کی زندگی کا سب سے شاندار پل ہو سکتا تھا۔ آپ سوچئے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے ایک موقع ہی تو ہے، لیکن ہماری زندگی کا شاندار پل آخرت میں آنے والا ہے۔ اگر ہم نے یہ موقع گوا دیا تو وہی ہوگا جیسے مولانا ذکر کرتے تھے کہ ابد تک دانت پیستے رہ جائیں گے۔ اگر آپ ہیومن ہسٹری میں آپ اچیومنٹس دیکھیں، گریٹسٹ اچیومنٹس، جیسے انسان کا چاند پہ اترنا، سول رائٹس، فائنل اسٹینڈ آف تھرموپلی، جو کہ ایک بہت ہسٹوریکل بیٹل ہوا تھا بٹوین دا گریکس اینڈ دا پرشینس۔ اس سمے ایک عام مرد اور ایک عام عورت وہ کام کر گئے اپنے حوصلے سے جو یہ کہہ سکے اگر ہم نہیں تو اور کون۔ یہی ہم ہر سی پی ایس ممبر کو سوچنا ہے، اگر میں نہیں کروں گا، اگر میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا۔ آج ہمارے سامنے دو بڑے سوال چیلنجز کے طور پہ کھڑے ہیں۔ پہلا یہ
کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں صاف آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم نے تمہیں تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. We sent you forth as mercy to all mankind. یہ نہیں آیا کہ ہم نے تمہیں مسلمز کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. لیکن آج دنیا پروفٹ کو مسلمز کا پروفٹ مانتی ہے, انسانیت کا نہیں. یہ بہت بڑی چوک ہوئی ہے اور اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ الحاد, ایتھزم, اللہ تعالیٰ کا ہی انکار. ساری انسانیت, وہ تمام لائف سپورٹ سسٹم, وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ کو ایکنالجمنٹ نہیں کرتے, اس رب العالمین کو ایکنالج نہیں کرتے جو یہ کنٹینیوس بیسس پہ لائف سپورٹ سسٹم ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. تو سی پی ایس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. سی پی ایس ممبر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایک لیول پہ اس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کرانا ہے, دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہی واز ناٹ سینٹ ایز اے ملٹری کمانڈر بٹ وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہ اس لیے بھیجے گئے تاکہ نیتک جاگرکتا یعنی مورل کانشیسنیس کو اویکن کر سکے, تاکہ ہر انسان معرفت کو دریافت کر سکے, اللہ تعالیٰ کو دریافت کر سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ قرآن کو ہر انسان تک اس طرح پہنچانا کہ گاڈ ایک ریالٹی لگے ان کے لیے, ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا نہیں. گاڈ از آور کریٹر, آور پرووائڈر, فارگیور. He is the most merciful, the most compassionate, and to him we will return one day. بائبل میں ایک فریز بار بار ہی آتا ہے, ڈونٹ بی افریڈ, ڈونٹ بی افریڈ. آپ جب صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی سے ہمیں جو جذبہ ملتا ہے سیکھنے کے لیے وہ بہت ان پیرلل ہے. میں نے حال ہی میں ایک ایگزامپل ایک پروگرام کے لیے ریکارڈ کرایا تھا, میں وہ پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ بہت انسپائرنگ ایگزامپل ہے. وہ بتاتا ہے کہ صحابہ کیسے تھے. یہ تب کی بات ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 622 اے ڈی میں ہجرت ہوئی, 624 اے ڈی میں بدر کی پہلی لڑائی ہوئی, اس کے ٹھیک ایک سال بعد 625 میں احد کی لڑائی ہوئی. بدر کی لڑائی مسلمز نے جیتی اور احد کی لڑائی میں انہیں شکست ملی. یہ کہا جاتا ہے کہ if Battle of Badr was a miraculous gift, Battle of Uhud was a reality check. اس احد کی لڑائی میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار, ان کے چچا حضرت حمزہ کو شہادت ملی. یہ بہت کٹھن لمحہ تھا پروفٹ کے لیے. He was emotionally disturbed. لیکن اسی احد کی لڑائی میں ایک بنو دینار کی عورت کے پتی, پتا اور بھائی تینوں اس لڑائی میں شامل تھے. وہ عورت بے صبری سے انتظار کر رہی تھی, تاک لگائی ہوئی تھی کہ رستے سے اگر سینک کو آتے ہوئے دیکھوں گی تو پوچھوں گی کہ کیا ہوا لڑائی میں. جب اس نے دیکھا سینک آ رہے ہیں تو وہ بہت اینشیسلی گئی. اس نے پوچھا سینکوں سے کہ آج لڑائی میں کیا ہوا. تو سینکوں نے بتایا کہ ان کے پتی, ان کے پتا, ان کے بھائی تینوں لڑائی میں شہید ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ اس عورت نے جو اگلا سوال کیا, وہ اگلا سوال آپ دیکھیے, اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے ہوا, کہاں پر ہیں, مجھے لے چلو ان کے پاس, کیا کوئی امید باقی ہے. اس عورت نے اگلا سوال پوچھا کہ رسول اللہ کیسے ہیں. سینکوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں, جیسا کہ آپ چاہتی ہیں وہ ویسے ہی ہیں. اس نے کہا نہیں, مجھے دکھاؤ, میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ کیسے ہیں. وہ سینک رکے رہے اس عورت کے ساتھ جب تک پروفٹ اس راستے سے نہیں آئے. جب اس راستے سے وہ آئے تو اس عورت نے پروفٹ کو دیکھ کر کہا کہ اگر آپ سلامت ہیں تو باقی کوئی مصیبت معنی نہیں رکھتی. آپ سوچئے, ایک عورت جو بیوی بھی تھی, جو بیٹی بھی تھی, جو بہن بھی تھی, اس عورت کا یہ سوال کہ رسول اللہ کیسے ہیں,
یہاں پر آپ سورہ البقرہ کی وہ آیت لا کر دیکھیے جس میں آیا ہے کہ کیا تم سوچتے ہو کہ بنا تکلیفوں کے تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ جو تم سے پہلے والوں نے جھیلی تھی، ان پر سختیاں آئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد نشچت بہت قریب ہے۔ پریشانیاں آئیں گی، کام ہمارے حساب سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کریشن پلان کا حصہ ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ لیکن ہمیں صحابہ جیسا جذبہ ہمارے اندر تبھی آ سکتا ہے جب ہم آخرت اورینٹڈ سوچ رکھیں، ہم اللہ کی یاد میں جئیں، مثبت سوچ رکھیں، نیگیٹیوٹی سے بچیں، دوسروں کے لیے خیر خواہ بنیں، تب جا کے ہم صحابہ والا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب اپنے آخری دنوں میں وہی دعا کرتے رہے جو پہلے کرتے تھے، وہی باتیں جو پہلے بھی کرتے تھے، اتحاد، یونٹی، ٹیم ورک، نیگیٹیوٹی سے بچو۔ مجھے یاد ہے کہ یہ آخری مہینے کی بات ہے، ہم کچھ سی پی ایس ممبرز ان کے کمرے میں تھے، مولانا صاحب لیٹے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے اوپر کر دیے اور وہ زور سے بولنے لگ گئے کہ دیکھ لینا ایسا ہی ہوگا، دیکھ لینا ایسا ہی ہوگا، آخرت میں فرشتے یہ اناؤنس کریں گے کہ اب وہ سی پی ایس ٹیم سامنے آئے، اب وہ سی پی ایس ٹیم سامنے آئے اور پھر وہ تعارف کرائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ان میں اختلاف ہو گئے، ان میں اختلاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سی پی ایس ٹیم پکار اٹھی، اللہ مت بھیج، اللہ اپنے فرشتے مت بھیج، ہم خود سے مینج کریں گے، اب ہم ہٹنے والے نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ گرینڈ ویلکم کرائیں گے ایسی ٹیم کا۔ یہ سینٹر وہ ساری باتوں کو، وہ تمام باتوں کو یاد دلاتا ہے جس کے لیے ہم نے مولانا صاحب سے بیعت کری تھی۔ اب ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے ہمیں جس مقصد سے اکٹھا کیا، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں ہمیشہ اپنے فرشتوں کا ساتھ دے۔ یا اللہ یہ سینٹر، یہ ادارہ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور ویل وشنگ کے لیے جانا جائے، آمین۔